Welcome to the INN Health with Dr. Abdul Samad. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर साहब, हम लोग पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे बैड हैबिट्स पे। जी, बैड हैबिट्स आज हमारा मौजू है जी, क्योंकि आज हमने नाज़रीन को बताना है कि ये सिखाना है कि आदत को कैसे छोड़ें। अगर आपको कोई आदत नापसंद है, कैसे छोड़ा जा सकता है, आज ही आप छोड़ेंगे और मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ आज आप आदत को छोड़ने के काबिल होंगे। हम अभी आज सिर्फ ये प्रोग्राम इसी के लिए है कि हम आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। आदत में से बहुत से आदत आ जाते हैं। खालदा, कौन से आदत आते हैं? जैसे दो एग्जांपल हम दे सकते हैं। वैसे आदत तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम उनको बता नहीं सकते हैं ऑन एयर। एक है एंगर, यानी गुस्से को किस तरह से छोड़ा जा सकता है, और एक है स्मोकिंग। ये दो का हम बताएंगे। बाकी फिर अगर किसी में खुद में कोई ऐसी आदत है जो वो उसको, लेकिन शर्त ये है कि वो खुद से छोड़ना चाहे उसको। सही, यानी वो अंदर से समझ रहे हों कि वाकई ये मेरे में कोई ऐसी आदत है जो मुझे छोड़नी चाहिए। नाज़रीन, तो फिर सबसे पहले जो अहम तरीन बात आपने जो खालदा ने कही आपसे, सबसे पहले तो ये तय कर ले कि क्या आप आदत छोड़ना चाहते हैं, और अगर छोड़ना चाहते हैं तो क्या आपके इरादा स्ट्रांग है छोड़ने के लिए, क्या वाकई आप चाहते हैं आदत छोड़े। तो अगर छोड़ना चाहते हैं आप, ठीक है, आप एग्री हो गए कि छोड़ना चाहते हैं, इसी छुटकारा मिले, तो क्यों छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर सवाल पैदा होते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं, नीचे आपको जवाब खुद मिलेगा कि मेरे लिए मुज़िर है, मेरी सेहत के लिए मुज़िर है, मेरी शख्सियत के लिए मुज़िर है, मेरे कारोबार के लिए मुज़िर है, मेरे माहौल के लिए मुज़िर है, आइंदा नस्ल के लिए मुज़िर है, ख़ानदान के लिए मुज़िर है, फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं। आदत के जो आप यही बात आप खुद को सवाल जब आपको मिले तो इसका छोड़ना ज़रूरी बन जाते हैं। अब ये मामूली सी ज़रूरी बन जाता है, लेकिन इसकी शदीद ज़रूरत छोड़ने के लिए आपको पूरा की पूरा इसको समझना होगा, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी में क्या क्या चीज़ें आती हैं खालदा? जैसे तंबाकू नोशी के पहले तो हम ये करेंगे कि एक पेपर लें, उसके ऊपर हम इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं स्मोकिंग के वो लिखेंगे। लिखना क्यों ज़रूरी है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं कि लिखना क्यों ज़रूरी है। जैसे हम अभी बता रहे हैं कि आप एक पेपर पे लिखें, तो क्यों लिखें, ये भी क्वेश्चन आता है। जी नाज़रीन, सबसे पहले आप सिगरेट के मुज़िर असरात को या तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात को सबसे पहले जान लें। देखें, आदत बहुत सी चीज़ें आ जाते हैं। आदत में गुटखा आ जाते हैं, पान आ जाते हैं, और सिगरेट आ जाते हैं, नस्वार आ जाते हैं, और छाले आ जाते हैं। कुछ और ऐसी चीज़ें जो है जो कि बहुत से इंसान को मुँह के कैंसर बन जाते हैं, और गले के बन जाते हैं, मैदे के बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इंसान को बिल्कुल मुंह बड़ा अजीब लगते हैं, और मुंह से बदबू आना, दांतों का कैंसर बन जाता है, दांतों का कैंसर बन जाता है। दांतों कितनी बुरी लगते हैं बहुत बुरे लगते हैं, ब्लैक हुए हुए होते हैं लोगों के दांत। अच्छा, फिर एक गैर इंसानी सलूक जो आप करते हैं उन लोगों के साथ, उन प्यारों के साथ, उस माहौल के साथ जो आप ज्यादती करते हैं, जो आप माहौल को बुरा बनाते हैं। सिगरेट की धुएं से भरा होता है, और सिगरेट की धुएं के अलावा आपके घर का माहौल क्या होगा, आपके एसी पे चल रहा होगा, उसके माहौल क्या होगा, पंखा चल रहा होगा, तो वो उसमें आ जाते हैं ना। डॉक्टर साहब, ये अभी साइंस ने इसको रिसर्च भी किया है कि अगर एक शख्स फैमिली में स्मोकिंग कर रहा है, वो समझ रहा है कि शायद मैं अकेला स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी रिसर्च के मुताबिक पता चला कि एक शख्स अगर सिगरेट पी रहा है तो जितना असर उसको हो रहा है उससे बल्कि थोड़ा ज़्यादा असर जो पूरी फैमिली उसको हो रहा है, जो वो धुआं निकल रहा है उनके मुंह से। तो वो पूरी फैमिली ऐसी होती है। एक शख्स अगर स्मोकिंग कर रहा है तो आप समझ लें कि वो पूरी फैमिली स्मोकिंग कर रही है। ज़बरदस्त बात कही खालिदा ने कि वाकई ऐसा है, और हकीकत में ऐसा है कि अगर एक शख्स स्मोकिंग करते हैं तो वो जैसा कि पूरी फैमिली कर रहा होगा, बच्चे कर रहे होंगे। आखिर आप बच्चों से भी तो प्यार करते होंगे, कोई भी आपका अपना जो घर में है, माँ से करते होंगे, वालिद से करते होंगे, बहन भाई से करते होंगे, बीवी या हस्बैंड से करते होंगे, बच्चों से करते होंगे, कोई तो अपना कोई होगा, तो उसकी खातिर भी तो आपको छोड़ना होगा। ये चीज़ें आज अलर्ट है, आप तैयार है ना
بالکل تیار ہے. آج ہم تمباکو نوشی سے پہ بات کریں گے, اسی طرح ہر عادت کو چھوڑیں گے, اور ساتھ پھر آ جاتا ہے کہ سائیکولوجیکل کچھ چیزیں ہم نے عادت لی ہوتے ہیں, جس طرح غصہ ہے عادت یا بائیجینز آتے ہیں. ایک مثال دے سکتی ہوں کہ جیسے پہلے تو ہوتا ہے کہ تھوڑی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ غصہ آتا ہے یا کسی کی بات پہ غصہ آ گیا. اب دیکھیں جب ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو شروع میں ہم لوگ بہت اس کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے کہ ہم نے گیئر چینج کرنا ہے, ہم نے فرسٹ گیئر میں لے کے آنا ہے, ہم نے پیچھے سے دیکھنا ہے کوئی گاڑی نہیں آ رہی, بہت توجہ کے ساتھ جو نیو ایک ڈرائیونگ سیکھتا ہے. لیکن 1 سال کے بعد وہ آفس سے نکلا اور گھر کس وقت پہنچا اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی بار اس نے گیئر بدلا ہے, کتنی بار اس نے بریک لگائی ہے, وہ اس کی ایک عادت بن گئی ہے. ہمیں ناظرین آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اسموکنگ کی جو نقصانات ہے یہ نہ تنہا کہ آپ کے فزیکل باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے, سائیکولوجیکل بھی انسان کو بیمار کر دیتا ہے, کیونکہ ان میں ایک نقص ہوتے ہیں. وہ نقص کیا ہے؟ اسموکنگ ہے, پان ہے, جو بری چیز ہے جو لوگ پسند ہی نہیں کرتے ہیں. ایسا چیز کہ وہ ہم کریں جو پسند نہیں کرتے لوگ. چند لوگ ہوں گے جو پسند کر رہے ہوں گے, ان کی خاطر تو آپ پوری زندگی تو نہیں گزار سکتے, چند لوگ ہوں گے. تو ہم چند لوگوں کے لیے زندگی نہیں, ہم نے تو پورا انسانیت کے لیے, پوری ہمارے نسل در نسل کے لیے, ان لوگوں کے لیے ہم نے زندگی گزارنا ہے. سب نہیں پسند کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک ہمارے آ رہے تھے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس, وہ اسموکنگ کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے, دل سے چاہتے تھے کہ وہ چھوڑ دیں. انہوں نے سمدہ سیکھا اور وہ اپنے پہ اپلائی کر رہے تھے, تو ان کی بیٹی اور مسز, وہ پوری فیملی ہماری اسٹوڈنٹ تھی. جب میں نے ان سے پوچھا, ان کی ہم نے ہسٹری لی کہ کتنے عرصے سے آپ اسموکنگ کر رہے ہیں اور کتنی سگریٹ ایک دن میں پیتے ہیں, سب سے پہلے تو آتا ہے کہ اس کا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان ہے, اور پھر آپ مالی نقصان کر رہے ہیں اپنا. وہی آپ کی کسی بچی کے کام آ سکتے ہیں جو آپ ویسٹ کر رہے ہیں اپنی منی, آپ کے بیٹے کے کام آ سکتے ہیں یا آپ کے خود کے کام آ سکتے ہیں. تو انہوں نے, ان کی جو مسز تھی انہوں نے بتایا اور بیٹی نے بتایا کہ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں ہے, لیکن ہم کہتے نہیں ہیں کیونکہ میرے بیٹی نے کہا کہ وہ میرے فادر ہیں, اس لیے میں ان کا احترام کرتی ہوں, میں کہتی نہیں ہوں کہ آپ کی یہ عادت بری ہے. اور جو ان کی وائف تھی انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ اسموکنگ کریں, لیکن میں, وہ چونکہ ہسبینڈ ہیں تو میں ان کا احترام کرتی ہوں, میں ان کو کہہ نہیں سکتی. اب دیکھیں, آپ اگر کہہ نہیں سکتے اس کا مطلب ہے آپ کو پسند ہے کہ آپ کا والد جو ہے منہ کی یا گلے کی یا پھیپھڑوں کے کینسر کا کی باعث بنے, آپ کو پسند ہے. یہ صحیح نہیں ہے. آپ اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں جو کسی بھی صورت میں آپ ان سے چھڑوانے کی کوئی بھی بہانہ, کوئی بھی چیز, کوئی بھی تعلق, کوئی بھی چیز بنا لے. ابھی آتا ہوں کہ کس طرح کے میرا بھی ایک عادت تھا, تو کس طرح میں نے خود چھوڑ دیے, اور جو لوگوں کو ابھی جو چھڑوا رہا ہوں, جو لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ کیسے چھوڑ سکتا ہے. ایک بریک کے بعد اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آئی این اینڈ ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد پروگرام. ہم لوگ بات کر رہے تھے بیڈ ہیبٹس پہ. ڈاکٹر صاحب بتانے والے تھے کہ کس طرح سے بیڈ ہیبٹس ہم چھوڑ سکتے ہیں, اور اپنے بارے میں بھی آپ بتا رہے تھے کہ میری ایک بیڈ ہیبٹس تھی, میں نے کس طرح. جی بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین. ایک وقت تھا کہ میں لوگوں کو تمباکو نوشی چھڑوانے کے لیے اور کوئی بھی عادت اگر چھوڑنے تھے تو ان کے لیے میں کچھ آزمانا چاہتا تھا. تو میں نے ریلی تمباکو نوشی لیے تھے, اور پھر میں نے کیسے چھوڑے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. خالدہ, میں نے ایسے چھوڑے کہ طریقہ یہ تھا کہ ایک تو میرے تو ویسا ہی سمدہ سے ہوتا ہے, مگر سمدہ ہیلنگ سے ہم اپنے عادات کو چینج کر سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں, نفرت کر سکتے ہیں اس چیزوں سے. بالکل سمدہ ہیلنگ انرجی بہت ہیلپ کرتا ہے. بالکل, اور HMF بہت ہیلپ کرتے ہیں. مگر کیا ایک شخص جن کے پاس نہ سمدہ ہیلنگ انرجی اور نہ ہی HMF کی کوئی نالج ہے, تو وہ کیسے چھوڑے یہ ضروری ہے. کیونکہ میں نے ایسا کیا تھا کہ ایک عام شخص عادت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے. تو سگریٹ نوشی پہ یا تمباکو نوشی کا سب سے پہلے کیا کرتا, میں مضر اثرات ان کے لکھی, میں نے جتنی بھی مضر اثرات یہ تمام کے تمام لکھے. اور اس کی مضر اثرات کیا ہے؟ جیسے منہ سے بدبو آنا, آپ کے جو پیسے کا ضیاع ہے وہ ہے, آپ کی جیب بھری رہتی ہے,
ہاں لوگوں فیملی پسند نہیں کرتی لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں کے آپ کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ سموکنگ نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. ماحول ناخوشگوار رہتے ہیں، ماحول ناخوشگوار، پریشان اسمیل آتی ہے. آپ جس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر سموکنگ کر رہے ہیں تو وہاں سے اسمیل آئے گی. اگر آپ سموکنگ کر کے کہیں ایسی جگہ پہ آ رہے ہیں جہاں پہ لوگ سموک نہیں کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. بالکل فیملی کی ناپسندیدگی ہوتی ہے اس میں. جی. اور پھر منہ کا کینسر ہو سکتا ہے، گلے کا کینسر ہو سکتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آئے جو بہت زیادہ تعداد میں سموکنگ کرتے تھے اور بعد میں ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اس دعاجی زندگی میں خلل پیدا ہوتے ہیں، پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ریلیشن شپ میں پیسہ کا ضیاع ہے، جیب جو ہے وہ بھرا رہتے ہیں، ہر وقت وہ انہوں نے ادھر ڈالی ہوتی ہے اس والی جیب میں یا کہیں نہ کہیں وہ ہر لحظہ وہ ایک کیری ہوتے ہیں جو کہ وہ لے جانا لے آنا ہوتا ہے، ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور کچھ ایسی جگہ بھی آ جاتا ہے جو آپ پینا بھی نہیں چاہتے کیونکہ آپ جس جگہ پہ آپ وہ سعادت کو نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پسند نہیں ہے یہ چیز، اس لیے آپ نہیں کرنا چاہتے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی سموک نہیں کرنا چاہتا، جی جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے تو اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی شخص اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو پوری زندگی کے لیے بھی کر سکتا ہے. جی بالکل، رمضان ہے. مطلب دیکھیں ہم لوگ اگر کہیں پہ جاتے ہیں اگر اس کو یہ ہے جو بھی بندہ سموک کر رہا ہے کہ مجھے اس جگہ پہ سموکنگ نہیں کرنی ہے، اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا نا، صحیح، تو اس سے کچھ نہیں ہوا. روزے میں بھی تو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ. اور اگر پوری لائف کے لیے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اتنا وہ سمجھیں کہ میں بالکل سٹرونگ ہوں اور میں اس پہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہوں تو وہ پوری لائف کے لیے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور مضر اثرات ہے اس کے، انتہائی بدترین چیز ہے جو کہ پولوشن پھیلاتے ہیں پوری زمین کو خراب کرنے کی. صرف اپنے ساتھ نہیں زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس دنیا میں جتنی بھی جو ہے جاندار چیزیں ہیں سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ سب اس پولوشن کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں. اس انوائرمنٹ میں کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے تو جب وہ دھواں اس میں انرجی کی صورت میں رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسی انوائرمنٹ سے ہم سانس لیتے ہیں، اسی انوائرمنٹ میں آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے، ہم سانس کے ضرور لیتے ہیں تو وہ جو ہائیڈروجن ہے وہ بھی تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. معدے کے پرابلمز آتے ہیں، کچھ چیزیں جو بہت سارے مسائل ہیں، کھچاو آ جاتے ہیں اور نرو تنگ ہو جاتا ہے، وین تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی وین کی جو کیپیسٹی وہ تنگ ہو جاتے ہیں نا. بالکل. تو ہارٹ پیشنٹ بن سکتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ بن جاتے ہیں. بالکل. لنگز تنگ ہو جاتے ہیں، آکسیجن کی کمی آ جاتا ہے، اعصاب کو کم آکسیجن ملتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتے ہیں. سانس کی بھی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، آپ کے پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل. کولیسٹرول بڑھ سکتے ہیں ناظرین، کولیسٹرول بڑھ سکتے ہیں. یہ جو تمام اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ایک سائیڈ پہ لکھیں. ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے کویسچن کیا تھا کہ لکھنا کیوں ضروری ہے. لکھنا ایسے بھی تو ہے کہ ہم نے پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے اور ہم اس کو جسٹ پڑھ لیں. لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے انرجی سینٹرز ہیں یہ ہمارے یہاں پہ جا کے فیڈ ہوتے ہیں. دیکھیں ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کچھ لکھتے ہیں تو وہ لکھنے پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں جو بھی وہ چیزیں ہیں تو آپ کی مائنڈ الرٹ ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑنے کا ارادہ ہوتا ہے، یہاں سے اس کو پکا ہو جاتا ہے. کچھ ایسی اعصابی نظام ہے ہمارا جو یہاں پہ جا کے فیڈ ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے. انسان کو یہ اس لیے الرٹ کرتا ہے خالدہ کہ مثال کے طور پہ انہوں نے اس کو چھوڑنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ چھوڑنے کا جو ایک ان میں آ جاتا ہے کہ مجھے یہ جو اتنے مضر اثرات ہے تو اس کو مجھے چھوڑنا ہے بس. بہت سے لوگ یہ عادت کو چھوڑ لیتے ہیں، دوبارہ لے لیتے ہیں. وجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو اس کے مضر اثرات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اہمیت نہیں پتا، اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو چھوڑوں تو اس کی کتنی اہمیت ہے، اگر میں یہ نہ لوں تو اس کی کتنی اہمیت، کتنی ضروری ہے، کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، اور اگر لوں تو کتنے نقصانات ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ دوبارہ لے لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح کے وہ. لیکن سمدہ اس طرح سے کرتا ہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں، میں نے خود
बात होती रहती है ऐसी लेडीज से कि उनके बच्चों में ये मसाइल थे, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे उनका ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन जब वो वहाँ से 6 महीने या 1 साल के बाद आते हैं दोबारा से वो उसी तरह हो जाते हैं। समधा हीलिंग एनर्जी इतनी ज़बरदस्त तरीके से उनकी हेल्प करते हैं कि वो आपके माइंड में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो आपकी वो आदत बनी हुई होती है, उसको अंदर से रिमूव करता है और आपके अंदर ऐसी नफरत आ जाती है कि आप पूरी लाइफ के लिए उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बिल्कुल खालिदा, ऐसा ही है कि जिस तरह के हम अगर इसके असरात को, बुरे असरात को खुद ही समझ ले और खुद ही समझें तो ये सबसे बेस्ट है। कोई हेल्प करे ना करे इस की छोड़ने में, इस आदत को छोड़ने में, हम खुद अपना हेल्प कर सकते हैं कि हम खुद उसके मुज़र असरात को समझ ले। एक शख्स होते हैं खालिदा, ये कहते हैं कि ये सरासर गलत है पर छोड़ देता हूँ, छोड़ देते हैं उसको, मगर ये सही नहीं है, दोबारा ले लेंगे दोबारा। 1 बाय 1 आपको उनके जो मुज़र असरात है उसको लिखने होंगे। ये पहले मुज़र असरात लिखेंगे, फिर उसको छोड़ने के बाद उनको फायदे क्या हो सकते हैं वो लिखेंगे। देखिए, टेंशन इसी बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाते हैं और मजाज में बदमज़गी आ जाते हैं और इतनी सी बात भी करे तो उसको बहुत बड़ी लगती है। हाँ, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, दांत कितने वाइट दांत होते हैं, सही दांत होते हैं, पीले हो जाते हैं, अजीब हो जाते हैं। और ये पान गुटखा ये चीज़ें तो ओए होए 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 होए, तो इतनी गंदी चीज़ें, इतना गंदा अमल है। फिर किसी ने पान लिया, कैसे उसने थूका, दीन के हवाले से बहुत बड़ा गुनाह है, इंसानियत के हवाले से तो बिल्कुल गैर इंसानी सलूक है और इंसान की शख्सियत ही नहीं रहती। इस चीज़ को प्रूव किया कि आपका जो आप वो थूक रहे हैं, अब किसी एक इंसान को अगर कुछ इस तरह के मसाइल हैं तो वो डेफिनेटली जब वो थूकते हैं, आप देखिए इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई होती हैं, उनके कोनों में, यहाँ तक कि लिफ्ट जो बनी होती हैं उनके अंदर भी उन्होंने थूका हुआ होता है कोने में। अब उस लिफ्ट में जो दूसरे लोग सब उसमें आते जाते हैं, उनको भी वहां से वो बीमारियां लगती हैं। कुछ जगहों पे घुटन हो जाते थे, अभी तो आदी हो गया मैं ये पान के वो देख के ना दीवारों पे कुछ बिल्डिंगों में, मैं उस बिल्डिंग में जाता नहीं था, अब तो मैं भी आदी हो गया, थोड़ा बहुत हो रहे होते हैं। तो ये इतना गंदा अमल है, इतना फिर बुरा बच्चे जब अमल है। उसी लिफ्ट में आते जाते हैं या सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं और बच्चों को पता नहीं होता, वो उस पे हाथ भी लगाते हैं। मैंने खुद देखा है बच्चों को कई दफा, बिल्कुल हाथ कि वो उस पे हाथ लगा रहे सीटता हुआ हाथ यूं आ रहे होते हैं उस पे, तो वो और फिर वो उसी हाथ से जरासीम, वो बच्चे भी बीमार। फिर माँ जो है ना उसको हाथ में कोई खाने का कुछ दे देता है, कुछ और दे देता है। माँ को तो नहीं पता ना कि बाहर से, वैसे एहतियात तो करते हैं तमाम वालिदैन जो हैं वो एहतियात तो करते हैं कि बच्चे अगर बाहर से हैं तो उनके हाथ वगैरह उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, या फिर बच्चे ने खुद कहीं से कोई चीज ली होती है और वो उसको खा लेता है। तो नाज़रीन प्लीज आप आज लिखें, आप इसको छोड़ दें और किसी की खातिर छोड़ दें, मेरी खातिर छोड़ दें। चलो मेरे से तो प्यार करते होंगे, देखिए मैं अच्छे आपको गाइड करता हूँ ना, तो ज़ाहिर है आपका प्यार तो होगा, मेरे से ज़रूर होगा, मोहब्बत होगा, है ना। तो मेरी खातिर छोड़ दें। चले, अगर और के साथ मोहब्बत नहीं है आपको, मेरे साथ तो है, तो मेरी खातिर छोड़ दें। हाँ, मैं पसंद करता हूँ आज से स्टार्ट करें कि किस तरह इसको छोड़ सकते हैं। आप आदत को छोड़ दें। तो क्या आदत की खालिदा और दूसरी भी कुछ मुज़र असरात, तो स्मोकिंग का था और एक एंगर का था, इसी तरह गुस्से के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, वो भी लिखें। अभी तो मैंने फार्मूला हम ये बताएंगे। देखे आदत को छोड़ने का जो आदत लेता कैसे। देखिए आदत ऐसी होता है जैसा कि एक बार आपने एक तार कह रखा, एक आदत किया आपने, एक तार रख लिया आपने पास, वो फिर दूसरी दफा आपने एक आदत करते तो दूसरा तार आ गया उस पर, फिर इसी तरह आदत करते करते तीसरा तार, चौथा, 5वां, 100, 200, 300, अब 300 तार अगर एक जाए हो जाए ना तो वो कैसे छोड़ा जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आदत पे जब आदत करते हैं ये फिर मुश्किल बन जाता है इसको छोड़ना। तो सबसे पहले आप कोई भी, अगर आपको कोई आदत मुज़िर लगता है, उनको एक ज़रे बराबर भी हाथ ना लगाएं, उसको छोड़ दें और उसको कभी भी जितनी भी आपके लिए ज़रूरी है उस आदत को ना करें।
تو چلو اگر آپ کر چکے ہیں اور آپ عادت کا بن چکے ہیں اور آپ عادی ہو چکے ہیں اس کے اور بار بار آپ نے ریپیٹ کی ہے، جتنے ریپیٹنگ ہوتے ہیں اس عادت کے وہ عادت اور زیادہ اسٹرانگ اور پختہ ہو جاتے ہیں. تو جب عادتیں اور زیادہ اسٹرانگ اور پختہ ہو جاتا ہے اس صورت میں ہمارے چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن آج میں آپ کے لیے ایسا ایزی اور آسان سا بتا سکتا ہوں کہ آپ اس عادت کو چھوڑ سکتے ہیں. کوئی بھی عادت ہو، کسی قسم بھی عادت ہو، فارمولا ایک ہی ہے. آج سے آج ڈیٹ کیا ہے؟ آج 22 ہے، 22 اگست. 22 اگست ہے آج. ٹھیک ہے، اب آپ 20 دن کا ٹارگٹ رکھے، یعنی آج سے یعنی 20 سپٹمبر کو ہاں یا اس سے پہلے نہیں 20 سپٹمبر کو تو پھر تو ایک مہینہ ہو جائے گا نا. آپ کو 10 سپٹمبر دن بعد، ہاں 11 سپٹمبر کو، ٹھیک ہے، 11 سپٹمبر کو آپ نے عادت کو چھوڑنا ہے. آج سے آپ لکھیں اور اس کے مضر اثرات کو لکھیں. 1 by 1 میں بتاتا ہوں آپ کو مضر اثرات. آپ لکھ لیں پلیز مضر اثرات. کئی آپ لیول 3 کے نوٹس تو آپ کے پاس تھے خالدہ، اس میں ہے جی لیول 3 کے نوٹس ہے، تو یہ میں آپ کو 1 by 1 آپ کو لکھوا لیتا ہوں. لکھ لیں پلیز، پین اور وہ لے لیں اور لکھ لیں. اور اس وقت تک جب آپ پین لیں گے اور کاغذ لیں گے میں آپ کو ساتھ یہ بتاؤں گا کہ عادت چھوڑنے کے مضر اثرات کے بینیفٹس یہ ہوتی ہے کہ آپ لکھ لیں اور اس کو صبح شام پڑھ لیں. صبح شام اس لیے پڑھ لیں کہ آپ کو یاد رہے گا اور مائنڈ وہ قبول نہیں کرتے ہیں جو مضر ہے ان کے لیے، اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے. اور چند دن کے اندر اندر آپ کو اتنا نفرت آئے گا اس عادت سے، اس نفرت کو جب آپ نفرت آئے گا آپ کو تو آپ چھوڑ سکتا ہے. کسی چیز سے اگر آپ نفرت کیے تو چھوڑ سکتا ہے، نفرت نہیں کیے، پیار ہے، محبت ہے اس چیز کے ساتھ تو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے مضر اثرات لکھ لیں آپ. مضر اثرات سگریٹ کے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مالی نقصان ہے، منہ سے بدبو آنا، منہ اور گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر، اور بڑی خطرناک چیز ہے لوگوں کے نفرت ہو. انسان کیسے آپ سے نفرت کر سکتا ہے؟ ایسا نہ کریں بالکل. ماحول کو ناخوشگوار بنانا، یہ بھی بہت بری مضر اثرات ہے. لکھیں ماحول آپ کی فریش ہونی چاہیے، تر و تازہ ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، پاورفل ہونی چاہیے. فیملی کی ناپسندیدگی یہ بھی آپ کو ہونی چاہیے. یہاں سے آپ پڑھتے جائیں، میں ناظرین سے بتاتا جاؤں گا. خالدیں فیملی کی ناپسندیدگی یعنی آپ کے فیملی والوں کو تو ظاہر ہے یہ پسند نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو بھی پسند نہیں، مگر عادی ہو گئے آپ. ازدواجی زندگی میں خلل ہے. ازدواجی زندگی میں خلل جو ہے، خلل یعنی ازدواجی زندگی میں خلل، یہ ایک بہت بری چیز ہے کہ آپ کے ازدواجی زندگی کو خراب کر سکتے ہیں. اور ایسا معدے کی خرابی ہے، معدے کی خرابی ہو، معدے کی خرابی تو آپ کے پورا نظام معدے پہ مشتمل ہے، تو آپ معدہ کیوں خراب کریں؟ اعصابی کمزوری ہے، اعصاب پوری باڈی کا آپ کو کنٹرول کرتا ہے، تو آپ اعصاب کو کیوں خراب کریں؟ نیند میں خرابی، نیند نہ آنا. نیند کتنی ضروری چیز ہے، نیند کا نہ آنا، نیند کی خرابی، دوسروں کی نیند کو خراب کرنا. مزاج میں چڑچڑاپن ہے، مزاج میں چڑچڑاپن کتنی مزاج میں اگر چڑچڑاپن آ جاتا ہے تو پوری ماحول بزنس تباہ ہو جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں. بہت بڑے، کیونکہ آکسیجن کی کمی آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے واقعی مزاج میں خرابی آ جاتے ہیں، تو چڑچڑاپن آ جاتے ہیں. بچوں کی صحت کا خراب ہونا، جو بچوں کے آپ کی کتنے اس پہ برے اثر کرتے ہیں، بہت بری بات ہے. ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا ہونا. ٹینشن ڈپریشن بدترین چیز ہے، سٹریس کو زیادہ کرتا ہے، سٹریس میں ہیلپ کرتا ہے، سٹریس کو بڑھاتے ہیں، ٹینشن میں ہیلپ کرتے ہیں. تمباکو نوشی جو ہے وہ ٹینشن کو بڑھاتے ہیں اور ڈپریشن میں ہیلپ کرتا ہے، ڈپریشن کو بڑھاتے ہیں. تمباکو نوشی حتیٰ کہ بہت سے نفسیاتی الجھنوں میں ہیلپ کرتے ہیں جو آپ کی اس نفسیاتی الجھنوں کو بڑھا سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ جسمانی بیماریوں میں ہیلپ کرتے ہیں جو کہ جسمانی بیماریوں کو بڑھا سکتا ہے، اس کا ہیلپ کر لیتے ہیں.
اب اس کو چھوڑنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں وہ میں 1 by 1 کر کے جی چھوڑنے کے فائدے کیا ہو سکتا ہے جی بتا ایک تو سب سے پہلے لکھا ہوا کہ آپ کی صحت، فزیکل صحت، مینٹلی صحت بہت بہتر ہوگی. مجھے امید ہے نہیں لکھا ہوگا نا. ہاں بالکل لکھا آپ نے. ٹھیک ہے اب آپ نے لکھ لیے مضر اثرات کو. اب جو ہے نا آپ لکھے فائدے خوبیاں لکھے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے فائدہ ہو سکتا ہے وہ لکھے. منہ سے بدبو آنا ختم ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. کیا کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے. کینسر سے بچاؤ. ماحول کو بھی بچانا پڑتا ہے ہمیں نا ماحول کو بھی. جی لوگوں کی محبت ملتی ہے. لوگ آپ سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیار کے ہر کسی کو ضرورت ہے. ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. واہ کیا خوشگوار. کیا مزہ آئے گا آپ کو ماحول میں. اچھے رہیں گے کہ شکر ہے کسی بری چیز سے نجات پایا. آپ کی فیملی آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتی ہے. فیملی والے آپ کو پسند کہ واقعی اس کے ارادہ بہت اسٹرانگ ہے بہت اچھے اور اچھے ہو گئے اور بہتر ہے اور آپ پر بھروسہ بھی لوگ کرتے ہیں نا. بھروسہ آپ کی زندگی خوش و خرم گزرنا شروع ہو جاتی ہے. زندگی میں وہ جو پہلے چڑچڑا پن اور ٹینشن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. جسمانی صحت بحال ہوتی ہے. اعصابی صحت بحال ہوتی ہے. بڑی ضروری ہے. ہیلتھ ضروری ہے ہمارے لیے. نیچرل ہیلتھ. ناظرین میں ہمیشہ پروگرامز میں نیچرل ہیلتھ پہ بات کرتا ہوں تو نیچرل ہیلتھ ہماری بڑی ضروری ہے. ہم ترین ہے ہر کام کے لیے ہر چیز کے لیے ہمیں فریش رہنا ہے تر و تازہ رہنا ہے. اچھا اور میں آپ کو بتاؤں خالدہ میں نے خود دیکھا ہے کہ منہ کا اتنا برا مزہ ہوتا ہے بدمزہ ہوتا ہے منہ کا. اور پھر صبح جو ہے نا اور اگر رات کو برش نہ کرے کوئی شخص تو منہ سے ایک قسم کے سمیل آ جاتا ہے جو کہ وہ پھر کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے. جی بالکل. اتنا برا سمیل آ جاتا ہے منہ سے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خالدہ صبح انسان فریش نہیں اٹھ سکتا ہے. فریشنس ہوتا نہیں ان میں. اور ایکسرسائز کرتے ہوئے جو سگریٹ جو تمباکو نوشی کرتا ہے ایکسرسائز کرتے ہوئے ایکسرسائز کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا. یقین مانے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے. اگر اس کو چھوڑ دیں تو نیند آپ کو بہت سکون کی آتی ہے. ہاں ہو سکتا ہے نیند کچھ مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں مختلف قسم کے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیند صحیح ہوتا ہے ان کے سگریٹ پیتے ہوئے مگر فریش نہیں اٹھتے. فریشنس نہیں ہوتے ان. بچوں کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے ماحول کے بچوں کی صحت بہتر ہونا. ٹینشن اور ڈپریشن سے آپ کو نجات مل جاتی ہے. ٹینشن ڈپریشن تو بہت گمبھیر مسائل ہے اور اس سے نجات پانا ہمیں ماحول کو بھی صاف رکھنا یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. ہمارا فرض بنتے ہیں دین کے حوالے سے. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے حرام بھی مکروہ ہے حرام ہے. جی. تو دین کے حوالے سے بھی مکروہ حرام کام کرتے ہوئے یہ بھی بری بات ہے نا. کوئی بھی ایسی عادت جو آپ کو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی عادت جو آپ کو لگے کہ اب میں یہ نہیں کھاؤں گا یا پیوں گا یا میں یہ نہیں لوں گا تو میں شاید زندہ نہیں رہ سکتا ہوں اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب کہ کوئی عادت اگر کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے مایوسی ہوتی ہے اس میں کہ شاید میں یہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں تو اس کے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. خالدہ یعنی تمباکو نوشی ناظرین نہ تنہا ریڑھ کے ہڈی پہ اثر کرتے ہیں بلکہ یہ عصبی کا جو رشے ہے ہمارے جو سر سے جاتے ہیں ریڑھ کے ہڈی سے جو باڈی کو ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور باڈی کے حصے کو جو کنٹرول کرتا ہے عصبی رشوں کو بھی کمزور بناتا ہے. اس سے شائٹیکا پین ہو سکتا ہے اس سے عطا فالج ہو سکتا ہے. ہارٹ کی بیماریاں ہو سکتا ہے فالج ہو سکتا ہے. یہ بہت مضر ہے. اور آپ کو ایک میں بات کو حیرانگی کی بات ہے خالدہ ڈبے پہ لکھے ہوتی ہے اس کے ڈبے پہ آپ دیکھو ابھی بہت بری شکل بنی ہوتی ہے وہ گولڈ لیف کے ڈبے پہ اس کے باوجود لوگ پیتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کا؟ کیونکہ وہ میڈیا پہ ایڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ان کے عادی ہو چکے ہوتے کیونکہ عادی اس لیے ہوتے کہ وہ ان کو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے چلو یا ہوگا یا نہیں ہوگا یا فلاں کا نہیں ہے تو میرا بھی نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن میڈیکل بھی وہ نہیں پھر ماننا بند کر دیتا ہے کہ میڈیکل بھی غلط کہہ رہے پھر وہ سارے کچھ کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کے ہر ایک وہ جو پیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے. وزارت صحت. ہاں بالکل. ہاں وزارت سے. اچھا یہ تو سگریٹ پہ نمایاں لکھے ہوتے ہیں خالدہ پان پہ کیا لکھے ہوتے ہیں؟ پان پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا لیکن وہ خود سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اچھا گٹکے پہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کبھی کھایا نہیں ہے اس لیے مجھے پتا نہیں. وہ ایک سے میں نے پوچھا تھا
کہ چلو اس پہ تو لکھا ہوتا ہے مگر گٹکے پہ کیا لکھا ہوتا ہے انہوں نے مجھے زہر لکھا ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے. تو میں کہ کیوں آپ لیتے ہو پھر؟ کہتے ہیں کیا کرے زہر پینا پڑتا ہے, زندگی ایسے ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک لیڈی سے میری بات ہوئی, ان کی مدر یوز کر رہی تھی, لیڈیز بھی گٹکا یوز کرتی ہیں. وہ کوئی پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے گٹکا یوز کر رہی تھیں اور ابھی ان کو کینسر ہوا, جگر کا کینسر ہوا. انہوں نے بہت ٹریٹمنٹ کروایا لیکن ان کو پتہ ہی اس سٹیج پہ چلا جب اس کا ٹریٹمنٹ ممکن نہیں تھا. اور ان کا میرے خیال میں جب ان کو پتہ چلا اس کے کوئی 15 سے 18 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل. اور ریزن صرف وہ گٹکا تھی. خالدہ ہم یہ کمپلیٹ کروا دے تاکہ عادت کو جو ہے نا چھوڑنے کا جو طریقہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. اسموکنگ کا تو ہم بتا چکے ہیں کہ اسموکنگ کے سائیڈ ایفیکٹ لکھیں, پھر اس کے فائدے لکھیں اور اس کو دن میں 2 مرتبہ پڑھیں, اور اسی طرح سے آپ 20 دن کا ٹارگٹ رکھیں تو آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. 20 دن کا ٹارگٹ کیسے؟ یہ بہت بڑا نظام, بہت بڑا چیز. دیکھیں خالدہ, ایک تو ہم نے یہ کہا ناظرین کہ آپ نے عادت کو یعنی چھوڑنا ہے, وہ ارادہ آپ نے کہ اسٹرانگ ہو, ایک یہ سارا کچھ ہم نے بتا دے. چاہت ہو آپ کو, رسپانسبلٹی لیں, ذمہ داری لیں, خود لیں, اپنے پہ لیں کہ مجھے یہ چھوڑنا ہے, کسی بھی طریقے سے چھوڑنا ہے, اور یہ یقین کر لیں کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اس چیز کو. یقین کر لیں سب سے پہلے کہ یہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور یہ یقین کر لیں کہ یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے, صحیح نہیں ہے. تو جب آپ یہ یقین کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں, ورنہ پاسبل نہیں ہے. اب 20 دن پورے ہو گئے, 20 دن تک آپ عادت کو چلتے رہیں, عادت کو سگریٹ اگر ہے تو بھی پیتا رہے, اور اگر پان ہے تو بھی, اور اگر کوئی بھی چیز ہے آپ کوئی بھی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ چھوڑ سکتے ہیں. اس کو کنٹینیو رکھے. 20 دن تک جب پہنچیں گے تو آپ کو اس سے اتنا نفرت ہوا ہوگا, چند دن میں نفرت ہو جائے گی, بلکہ یہ پروگرام دیکھتے ہوئے آپ کی نفرت ہو جائیں گے. مضر اثرات کسی چیز کی ظاہر نفرت ہوتے ہی ایسے. تو نفرت جب آپ کی بڑھ جائے گی کسی چیز سے, پھر آپ دوبارہ نہیں لیں گے. یہی وجہ ہے. یہ اسی طرح سے ہے نا, جیسے ہم کسی سے کوئی اچھی بات کرتے ہیں, کسی کو کوئی خوبی بیان کرتے ہیں, تو اس کا اچھی بات سن کے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسکرا دیتا ہے, آگے سے اس کی پوری باڈی پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو جب ہم اسی طرح سے ہے کہ جب ہم اس کی برائیاں دیکھیں گے تو اس کا ہماری پوری باڈی پہ اثر ہوگا, اور چھوڑنے کے بعد جو اچھائیاں دیکھیں گے تو اس کا بھی پوری باڈی پہ ہوگا اثر. تو وہ ہمارے اندر سے ایک نفرت پیدا ہوگی. اگر ہم دن میں 2 مرتبہ اس کو دیکھیں, جو سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہیں, جو اس کے فائدے لکھے ہیں, اس کو دن میں 2 مرتبہ دیکھیں, صبح بھی شام بھی, تو ہمارے اندر سے نفرت پیدا ہوگی کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. بالکل. تو اسٹرانگ ارادے سے انسان چھوڑ سکتے ہیں, اور بہت طریقے سے اور محتاط رہنے سے آپ اس کو چھوڑیں. نفرت اگر نہیں ہے تو آپ ایک دم کہیں گے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, چھوڑ دیتے, چند دن بعد پھر لیں گے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ نفرت اس سے عام ترین ہے, ضروری ہے. اور اسی طرح غصہ ہے. اچھا, ایک تو ہم نے ٹائم کو مقرر کیے کہ ہم نے ٹائم کو ٹارگٹ ہم نے رکھا 20 دن کا. اب 20 دن آ گئے, کیا کریں گے آپ؟ 20 دن تک جاری رکھے, اور اسی دن ایک ٹائم آپ نے مقرر کیا ہوگا کہ اس ٹائم پہ مجھے اس کو چھوڑنا, ایسی چھٹکارا ہے. تو جب آپ چھوڑ دیں گے تو ایک کام کریں کہ آپ صدقہ دیں. وہ جو آپ خرچ کر رہے تھے نا, ایک کچھ اپنے بچوں کے لیے اسے کھلونے, کوئی چیز, کوئی کتاب لے, کوئی اس کی پین, کوئی چیز دے دے, کسی غریب کو لے کے دے دے, ان کو دے دے. کوئی غریب ہو, کوئی بیچارہ ہو جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے, پین خریدنے کا وہ قابل نہیں ہوتا ہے, وہ کتاب خریدنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, وہ جو کتابوں کی جو ہے نا جو بیگ ہوتے ہیں اس کے خریدنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ کرو. کسی بیچارے کو کچھ کھلاؤ پلاؤ, تو آپ کو ایک تو ثواب ہوگا, بہت بڑا نیکی ہوگی, سکون آپ کو قلبی ملے گا, اور آپ کو یہ یقین ہوگا کہ جو آپ اپنے دولت کو, مال دولت کو استعمال کرے, آپ صحیح طریقے سے استعمال کرے. تو جب آپ صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پہ استعمال, صحیح جگہ پہ, تو صحیح طریقہ اور صحیح جگہ وہی ہوتے ہیں, اور یہ غلط جگہ ہے جو آپ گٹکے پہ, پان پہ
سموکنگ بھی، یا اگر آپ کے لیے مفت کوئی لے آتے ہیں. زیادہ تر میں نے دیکھا جو کہ ایسے جو روحانیت سے ریلیٹڈ لوگ جو بیٹھتے ہیں حجروں میں، جو بیٹھتے ہیں نا، ایسے لوگ جو بہت میں نے دیکھے پیر صاحبان ہیں جو وہ سگریٹ پینا، تمباکو نوشی کرتے ہیں، حقہ پیتے ہیں، اور وہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسے کرتے ہیں. اچھا ایسے لوگ آپ کو پتہ ہے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ایزی کچھ چیزیں مل جاتے ہیں. لوگ لے آتے ہیں، سگریٹ لے آ رہے ہیں، کوئی حقہ بنا رہے ہیں، کوئی ان کو وہ اپنی طرف سے احترام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. ہاں ان کی احترام کر رہے ہوتے ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے. یہ احترام تو نہیں ہوا نا، یہ تو زندگی برباد کرنے والی بات ہو گئی. چلو بابا جی ہے اور پاس بنا کے دے دو، حرام ہے نا، تو صحیح تو نہیں ہے نا یہ چیز. تو آپ اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ آپ ان پیر صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. آپ سگریٹ لے جاتے ہیں. میں خود دیکھے میں نے یہ چیزیں، میں نے دیکھے یہ چیزیں. جی مجھے پتہ ہے آپ بہت سارے مزاروں پہ جاتے رہتے ہیں. میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں. اور پھر ہمارے خود بھی ایک پیر خاندان ہے جو کہ چلتا آ رہے ہیں، ہمارے اپنے بھی. تو وہ ہم نے دیکھا الحمدللہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ تمباکو نوشی لوگوں کو بتاتے چھوڑ دو، اور تمباکو نوشی مت کرو، کچھ ایسا کچھ نہ کرو. تو لوگ جب اس طرح کے ایسے لوگ ہیں جو کہ میرے والدہ کی سائڈ سے ہیں، وہ چونکہ سید ہیں تو لوگ جو ہے نا بڑا احترام کرتے ہیں. اگر سید کچھ بھی کرے گا تو ان کو کہتے ہیں شاید صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے وہ ایک ہمارا جو تھا ماموں، وہ کچھ تمباکو نوشی وغیرہ لوگ اتنے زیادہ وہ لا رہے ہوتے تھے جو بھی مقصد ان کو چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو زیادتی ہو رہے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کے لیے یہ بہت. تو میں نے دیکھا زیادہ تر پیر صاحبان اور ایسے جو لوگ جو روحانی سے تعلق ہے، اچھا اس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا دوست ہے، پیٹا جا رہی ہے تو ہمارا دوست ہے. ایک دن میں نے ایک پیر صاحب کو چھڑوایا تھا، چند دن چھوڑے تھے. چند دن کے بعد میں نے دیکھا وہاں پر اکے کے وہ جو اکا نہیں ہوتا ہے چلم جسے کہتے جسے وہ شیشے کے ادھر ادھر وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. میں نے دیکھا کہ آدمی نے کوشش کی ہے کہ سگریٹ تو اس نے چھوڑ دی ہے، وہ جو ہے نا اکا پینے کی کوشش کی انہیں. میں نے کہا ایک ہی بات ہے، اگر آپ نے اکا لی ہے تو کہتا ہے اکا تو کوئی ایسے صبح شام کو تھوڑا سا پی لیتا ہوں، شام کو لوگ آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہوں بس. اور بس ہاں کبھی کبھی صبح لوگ آ جاتے ہیں 12 اس طرح کی 11 بجے کچھ یہاں پر پیتے. تو میں نے انہیں کہا تھا نہیں ایک ہی بات ہے، وہ بھی تمباکو نوشی ہے اور وہ بھی ہے، بات تو ایک ہی ہو گئی. تو آپ نے پھر دوبارہ سے میں نے نئے سر سے بڑے مشکل سے چھڑوایا ان کو. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم لوگ ایک اسموکنگ کے پہ تو کافی بات ہوئی، ابھی غصے کے جو مضر اثرات ہیں وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں جو ویورز ہیں ان کو. جی غصے کے مضر اثرات. غصہ آپ کیسے ہے؟ آپ نے تو دیکھے تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم تو وہ یہ یہاں پر یہ ایسے ہو جاتے ہیں. غصہ کیسے لگتا ہے انسان، کتنا عجیب سا لگتا ہے نا. وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اہمیت کھو دیتا ہے انسان. جو شخص غصہ کرتا ہے دوسروں کے لیے اس کی اہمیت نہیں رہتی ہے. بالکل یہ بات تو صحیح ہے، بالکل. اور سوچنے سمجھنے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی بھی اچھی بات بھی ہو تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شاید میرے فائدے کے لیے. اچھا ایک بات ہے خالدہ، وہ کہتے ہیں ایسے لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں جو غصہ کرتے ہیں، ہاں مگر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں دل پہ کچھ نہیں ہوتے ہیں. ایسا صحیح ہے؟ لیکن نقصان تو پہلا انہوں نے اپنا کر دے، کیونکہ سب سے پہلا غصے کا جو نقصانات ہے اس کو خالدہ پڑھنے چاہیے تاکہ ہم نہ ہو کہ لوگ وہی لے کے غصہ کرتے رہیں. نہیں میں غصے کے نقصانات ہی بتا رہی ہوں. بالکل ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، دل سے نہیں اچھے ہوتے ہیں.
غصے کی کیفیت میں انسان اپنی اہمیت کھو دیتا ہے. اچھا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کبھی کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, کچھ مجبوریوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. اچھا سگریٹ تمباکو نوشی کی بھی بات آ جاتے ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں غم اتنا زیادہ ہے, پریشانی اتنا زیادہ ہے, کیا کروں؟ اب وہ تو غم اور پریشانی کو اور بڑھا رہے. دیکھیں آکسیجن چاہیے ہمیں, جب ہم پریشان ہوتا ہے ہمارے برین کو آکسیجن چاہیے, خدا رہا آکسیجن چاہیے. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آکسیجن کی کمی آ جاتے ہیں کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کے لیے مضر ہے, یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تمباکو نوشی کریں تو اس سے جو ہے نا پریشانی کم ہو جائے گی, ٹینشن کم ہو جائے گی, ڈپریشن کا. بالکل غلط ہے. یہ تو آپ کا ایک عقائد ہے سر, بس ایک آپ نے اپنے اندر ایک وہ عقائد بنائے یا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہی ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا غصے کا بھی ایسا ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ چلو جو غصہ کرتا ہے وہ بڑے نازک طبیعت ہوتی ہے اور بہت اچھے ہوتی ہے یا تھوڑی دیر بعد ان کی, لیکن اپنا صحت تو آپ نے خراب کر دے اور اپنی دوسروں کے لیے اہمیت تو آپ نے کم کر دی ہے. سب سے زیادہ غصہ جو شخص کرتا ہے اس کا سب سے زیادہ اثر اس کی اپنی صحت پہ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. ساری فیملی پہ تو وہ برا اثر ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلے اس کی اپنی مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے. اچھا خالدہ بالکل صحیح. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیلس ہوتے ہیں, جی یعنی ان میں تو ویسا دیکھا گیا کہ یہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں نا, ایسے لوگ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. دنیا میں بہت سی کمپنیز بنتے ہیں جو کہ وہ چیلنج کرنا چاہتا ہے دوسری کمپنی کو, وہ کمپنیاں کامیاب نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ ہمیشہ وہ یعنی پلاف ہو جائے, کسی نہ کسی ٹائم پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کمپنی, جو دیکھا گیا ہے. جو مقصد جو وہ کمپٹیشن کرنا چاہتا ہے, زیادہ جو ہے نا دوسروں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ایک دم گر جاتا ہے, وہ پلاف ہو جاتا, ختم ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھا گیا ہے وہ کمپنیاں جو کہ انہوں نے اپنے پروڈکٹس کو بہتر کرنا ہے, اچھا کرنا ہے, انہوں نے جتنے بھی پروڈکٹس ہے اس سے بہتری کرنا, ان میں بہتری لے آنا. انہوں نے کمپٹیشن تو نہیں, انہوں نے جیلیسی تو نہیں, مقصد انہوں نے جو مارکیٹ میں میٹیریل موجود ہے اسے بہتر انہوں نے بنانا ہے. تو یہ لوگ بھی غصے میں آ جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, یہ جو جیلیسی, جو پروفیشنل جیلیسی بھی ہوتے ہیں. نہیں, اس کو آپ غصہ نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ تو احساس کمتری ہے کہ اس شخص کو جو بھی کسی سے جیلس ہو رہا ہے اس کو اپنے پہ یقین نہیں ہے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں. وہ اپنی جو خوبیاں ہیں ان کو بہتر کر دے, جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کو بہتر کر دے. یہ تو آپ کے ساتھ بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی کچھ لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں کہ آپ کے جو سمدھا ہیلنگ ہے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کیوں ہے, اور وہ جو HMF ورلڈ موسٹ سکسیسفل فارمولا کیوں ہے, PM ویل دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج اتنے اچھے کورس بہترین کیوں ہے, لیکن یہ آپ کے پاس اتنے نالج کیوں ہے, آپ نے اتنے کتابیں کیوں لکھے, اتنا ریسرچ کیوں کیے ہیں, ہمارے جو رکیے ہم دکانداری بنائے تو اس سے آپ نے کم آپ فری کروا رہے ہیں اس میں, اور یہ کیوں کر رہے ہیں آپ سارے کچھ. اچھا ہوتا یہ ہے کہ شاید تھوڑے حد تک وہ صحیح ہو کہ مارکیٹ جو ہے وہ ایک ہی ریٹ ہو, کہیں پہ ایک ریٹ ملتا ہے کہیں پہ دوسرا ریٹ ملتا ہے, لیکن چونکہ اس چیزوں کے لیے الٹرنیٹیو میڈیسن کے لیے پاکستان میں کوئی نظام نہیں ہے, تو کیا کریں, کیا میں ریکی کے 12 لاکھ روپے لے لوں؟ یہ سوٹ نہیں کرتے ہیں, اور یہاں پر کون افورڈ کر رہے, کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اور سب سے ہمیں تو اس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے کہ جو لوگ, ہمیں ان لوگوں کو بچانا ہے جو میڈیکل کے بہت سارے اخراجات نہیں افورڈ کر سکتے ہیں, تو ہمیں ان کو ایک ہی سیشن میں اس قابل بنانا ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. پوری زندگی کے لیے ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ بار بار کسی کی طرف نہیں دیکھیں, خود اس قابل ہوں کہ وہ اپنے مسائل, اپنی فیملی والوں کے مسائل, نہ صرف اپنے فیملی والوں کے, اپنے فرینڈز کے, اپنے ریلیٹیوز کے, یہاں تک کہ جو ان کے ملنے جلنے والے لوگ یا ان کو نہیں بھی جانتے ہیں ان کی بھی وہ ہیلپ کر سکیں. خالدہ ہم نے بہت ترقی کی ہے الحمدللہ, بہت ریسرچ کی ہم نے, بہت محنت کی ہے, بچپن سے کرتے آ رہے ہیں ہم, تعلق ہمارے اس دنیا سے ہے, اور اللہ نے ہمارے نالج میں اتنا اضافہ کیا ہے. کبھی کبھی جو لوگ بہت زیادہ جلس ہوتے ہیں
تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے لیکن مجھے خوشی بھی ہوتے ہیں کہ چلو ہمارے پاس کچھ نئی چیز کچھ ایسی چیز ہے جو بالکل اسے ان میں کچھ میں ہمارے ایسی خوبیاں ہیں جو ان میں نہیں ہیں. جی. تو کچھ ایسی کوالٹیز ہے، بہتر کوالٹیز ہمارے اندر ہے جو ان میں نہیں ہے، اس لیے وہ ہم سے جیلس ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے کہ جیلس ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگلے بندے کے پاس اگر سچائی ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا میں آپ کو تو الٹرنیٹیو میڈیسن کی میں بات کروں. میں بات کر رہا تھا یہاں پر جو NLP کا ایک ماہر ہے کامران سلطان صاحب سے. انہوں نے خود بھی بات کرے تھے، وہ اچھا آدمی ہے. وہ جیلسی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہو، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، نہیں ہے ان میں. تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ بہت ہی ایک نائس، بہت ہی اچھا انسان ہے. اچھا ان میں یہ ہے کہ وہ بڑا پرسکون زندگی گزارا. میں نے ان میں دیکھا ٹھہراؤ دیکھا، اچھائی دیکھا ان میں، کیونکہ وہ جھلس نہیں ہے کسی سے. وہ اپنے آپ پہ یقین ہونا بھی نہیں چاہتے ہیں. وہ نا تھوڑا ملتا ہے لیکن زندگی کو انجوائے کر خوشگوار گزار لیتے، اچھا گزار. اچھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایسے جوشیلی طریقے سے غصے میں مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کسی نہ کسی پکڑنا ہے، کسی ہائی چینل کسی بھی جگہ پہ جا کے انہوں نے بس کچھ کرنا. میں نے ان میں دیکھا کہ اتنا بے چینی، اتنے بے سکونی دور سے اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے، ان کو پرابلمز ہیں مینٹلی طور پہ، بالکل مینٹلی طور پہ نہیں، وہ جسمانی طور پہ بھی نہیں صحیح. ان کو بہت سے پرابلمز ہو سکتا ہے. بالکل یہ میں یعنی کہہ سکوں گا آپ کی بہت سے پرابلم. اچھا مارکیٹ ہمارا ہاں ایسا ہے کہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 17 کروڑ عوام ہے، صحیح ہے. 17 کروڑ عوام میں سے اگر میں 2 کروڑ عوام کو پکڑتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں 2 کروڑ عوام کو میں پڑھا سکوں گا نا، تو باقی سارے ان کے لیے رہ گئے نا. ہوتا ہے یہاں پر یہ ناظرین کہ انسان نے اپنے آپ کو حقیر دکھانا ہوتا ہے، حقارت کا شکار کرنا ہوتا ہے. اور جب ایک انسان مائنڈ پہ پڑھاتے ہیں، مائنڈ سائنس پہ پڑھاتے ہیں، طاقت پہ پڑھاتے ہیں، پاور پہ پڑھاتے ہیں، اور وہ شخص اگر جیلس ہے اور وہ کمزوری دکھاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہے، تو یہ تو پھر اس معاشرے میں کسی سے بھی گلہ نہیں کر سکتا ہے، کسی سے بھی نہیں کر سکتا ہے گلہ. تو بات یہ ہوتا ہے، سمجھنے والی بات ہوتا ہے. دیکھیں اگر میں نے ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی یعنی ان میں جلسی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس نہ جائے، کوئی شخص ہمارے پاس نہ آئے، بس مقصد ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ آئے، بس کوئی شخص ہمیں کوئی اپنائے نہ. تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ لیکن کامیاب تو نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ، کامیاب کبھی نہیں ہوتے ہیں. کامیاب دیکھیں کچھ چیزوں میں تو کامیاب ضرور ہو چاہتا ہے. دیکھیں آپ کی سیمینارز کتنے لوگوں نے خراب کیے، تو کامیاب تو کچھ میں ہوئے تھے نہیں، اس میں بلکہ ان کو زیادہ نقصان ہوا. خرابی میں کامیابی تو ہوئے تھے، ان میں برا کرنے میں تو تھوڑے کامیابی، بالکل نقصان ان کے ہوئے، نفرتیں لوگوں کے. اور وہی اسٹوڈنٹ ابھی تک ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے، منسلک ہے، ہمارے ساتھ ان کے تعلق ہے. تو یہ بھی جیسے غصہ آپ کو مینٹلی طور پہ مفلوج کر جاتا ہے جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، اسی طرح یہ احساس کمتری جو ہوتا ہے یہ بھی میرے خیال میں مینٹلی طور پہ انسان کو مفلوج کر دیتا ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، بس اس نے کرنا ہوتا ہے کسی بھی طرح سے کرنا. صحیح. اچھا یہ ہوتا ہے یہ خیال تھا کہ یہ ایک یعنی یہ بھی ایک بہترین چیز ہے، بدترین یہ جلسی جو ہے آپ ایک دین کے حوالے سے اور دوسری ہر حوالے سے یہ بہت بری ترین چیز ہے. اور ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اچھا کر رہے ہیں، جو بہتر کرے، ان کے ساتھ دینی چاہیے. اور بالخصوص ہمارے پروفیشن میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دینی چاہیے. ہمیں جلسے اگر دکھائیں گے تو ہمارے اور پھر اتنے کمزور سے کمزور ترین لوگوں کا کیا فرق ہو گیا. مگر یہ اگر یہ عادت ہے تو عادت چھوڑنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں، ابھی آپ سیکھیں اور اس کو چھوڑ دیں. جی خالدہ آپ بتا رہے تھے اور مزید اثرات غصے کے؟ میں غصے کے بتا رہی تھی، جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کو دیتا ہے،
अच्छाई और बुराई का इदराक नहीं रहता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, असाबी खिंचाव आ जाता है, अपनी फैमिली से दूर हो जाता है। एक शख्स है अगर घर में बहुत गुस्सा कर रहा है तो डेफिनेटली फैमिली उससे बात नहीं करेगी, उससे वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी जो वो चाहते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हटते जाएंगे। दूसरों के दिलों में नफरत पैदा होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मुस्बत पावर जो होती है, जो उसकी पॉजिटिव पावर होती है वो माइनस होना शुरू हो जाती हैं। और गुस्से की कैफियत में जब एक पीक पे इंसान जाता है तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, और जो ब्रेन हेमरेज है वो भी हो सकता है गुस्से की कैफियत में। घर का माहौल डिस्टर्ब रहता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपकी जो स्लाई अनसीन पावर्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आप मेंटली तौर पे अगर गुस्से में है तो आपकी अनसीन, फिजिकली तो आपको नुकसान हो ही रहा है, आपकी जो साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, जो आपकी अनसीन पावर्स हैं, उनमें भी आपको बहुत नुकसान होता है। तो ये सारे जो गुस्से के नुकसानात हैं, और इनको छोड़ने का वही है कि आप इसके जो फ़ायदे हैं, छोड़ने के, गुस्से को छोड़ने के फ़ायदे वो भी लिखें और इसके साइड इफ़ेक्ट भी लिखें। फ़ायदे ये हैं कि लोगों को दोस्त आसानी से आप बना सकते हैं, अपने काम में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप रिलैक्स हो के, मेंटली तौर पे रिलैक्स हों, फिज़िकली रिलैक्स हों, तो आप अपनी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपनी आने वाली जो ज़िंदगी है उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए कोई ना कोई आप अपना जो गोल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। जिस्मानी बीमारियों को आप निजात मिल सकती है, आपको इससे नफ्सियाती मसाइल से आपको निजात मिल सकती है। अच्छा, सबसे जो बुरी तरीन प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम आते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, और कमर के जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गुस्सा एक टेंशन है तो उससे कमर के प्रॉब्लम ज़रूर आ जाते हैं। और दूसरे तो क्या ये गुस्सा जो है खालदा, ये सिर्फ हमारे आदत है कि ये कोई परेशानी की वजह, देखे ये परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से भी हो जाते हैं। कहीं किसी को तंगी आ जाता है, कोई ना कोई अंदर उसकी तंगी होती है तो उस वजह से भी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि जितना काम आप मुस्बत बात करके और कूल डाउन रह के ले सकते हैं या कर सकते हैं, गुस्से की कैफियत में कभी भी नहीं कर सकते, ना ही अगले बंदे से। आप देखें, अगर एक बच्चा है, आप उसको डांट के कहते हैं कि ये काम करो, वो वक्ती तौर पे तो आपसे शायद डर के वो काम कर देगा, लेकिन उसके अंदर आपके लिए एक नफरत पैदा हो जाती है कि इन्होंने मुझे डांटा और ज़बरदस्ती काम करवाया। एक एज आएगी जब वो इतना बड़ा हो चुका होगा कि अब जो शख्स है ये मुझे कुछ नहीं कह सकते हैं, तो अब मैं अपनी मर्जी करूँगा, तो वो लाजमी नेगेटिव काम करेगा। और सबसे बढ़ के ये कि जब हम गुस्सा करते हैं घर में, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चे अगर कोई अच्छी बात होती है उनके साथ तो भी वो डर की वजह से अपने वालिदैन को नहीं बताते हैं। आहिस्ता आहिस्ता होता है ये है कि उनके जो उनके दरमियान एक ताल्लुक होता है वो ख़त्म होना, दूर होना शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो फिर बाद में अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो भी वो अपने वालिदैन को नहीं बता सकते हैं। हमारे पास जो आती हैं लेडीज़ आती हैं, उनके बच्चों के साथ इसी तरह के मसाइल होते हैं, उनकी अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग नहीं होती है। मतलब वो अपने बच्चों को कभी भी पॉजिटिव नहीं कहते हैं, हमेशा नेगेटिव, हमेशा डांट के बात करनी है, हमेशा उनको बुरा कहना है, हमेशा उनको नीचा दिखाना है। तो वो फिर एक वक्त आता है कि वो इतना, जब उनकी एज बढ़ती जाती है तो वो इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं कि वो वालिदैन की बात ही नहीं मानते हैं। खालदा, इसके जो ब्रेन हेमरेज भी होते हैं इससे, और इस गुस्से से, यानी देखिए जिस तरह खालदा ने बताया आपको कि इनके गुस्सा जितना हम अच्छा करें, जितना रिलैक्स हो हम, जितना पुरसकून हो हम, हमसे काम अच्छे होंगे, कोई भी काम हुए। वाकई ऐसा है कि गुस्से की हालत में इंसान सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर गुस्सा आए आपको तो गुस्सा या तो बैठ जाएं या बाहर निकले, अगर किस माहौल में है तो बाहर जाने की कोशिश करें, उस माहौल से दूर होने की, क्योंकि ये आपका अपना नुकसान है। दूसरों को नुकसान हो या ना हो, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा दूसरों को नुकसान हो रहा है तो वो भी फैमिली वाले ही हैं। अगर गुस्से की हालत में अपने फैमिली वाले को नुकसान होता है तो बाद में पछतावा होता है कि मैंने गुस्से की हालत में ऐसा क्यों किया। अच्छा, जो गुस्सा करता है उसके साथ बिहेवियर कैसे करें? उनके साथ आप खुशगवार, आप अच्छे बात करें, खुशगवार, तो उनमें गुस्सा पे नहीं आएंगे। और अगर आप उसको बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने गुस्सा किया था और मैं तो आपसे नाराज़ हूँ,
تو وہ اور زیادہ پریشانیوں میں چلے جائیں گے، وہ اور زیادہ غصہ دوبارہ ضرور پھر کریں گے، غصہ پھر کریں گے اور وہ بہت شدید ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر بچوں کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ نے غصہ کیا ہے، انہوں نے غصہ کیا ہے اور آپ بار بار دلا رہے ہو کہ تم تو غصہ کرتے ہو، غصہ تو بڑے نقصان دہ ہوتا ہے، تو غصہ نہیں کرتا ہے یہ وہ، تو بار بار جب آپ یاد دلائیں گے تو یہ بچوں کا بھی غصہ بڑھ جائیں گے۔ آپ کو ایک چیز کو بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے، ہے نا خالدہ؟ بڑے احتیاط اس میں کرنی چاہیے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ خود غصہ کر رہے ہیں اور آپ کہیں گے تو اوہو وہ فلانے تو میرے ساتھ ہی نہیں دیا، اگر میں غصہ کر رہا ہوں تو وہ میرے سے ابھی ناراض ہے، تو ناراض نہیں ہونی چاہیے، تو آپ خود دلاسا کر دو ان کو، کوشش کریں کہ آپ ان کو دلاسا کرنے کی کوشش کریں، ان سے دوبارہ سے صحیح بنانے کی کوشش کریں، مگر اگر آپ اس میں مسلسل رہیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت مضر ہے، اور غصے کی جو مضر اثرات ہے وہ آپ نے پڑھ لی ہے۔ غصہ بدترین چیز ہے اور آپ کی کاروبار تباہ کرتا ہے، آپ کے گھر کو تباہ کرتا ہے، آپ کی اپنی صحت کو تباہ کرتا ہے، ہمارے اپنے لیے مضر ہے، لہٰذا ہم دوسروں پہ نہیں چھوڑنا ہے کہ ہم نے اس نے کیا ہیلپ کیا ہمارا نہیں کیا، ہم اپنا ہیلپ خود کریں اور غصہ کو چھوڑ دیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ انہوں نے غصہ کیا تو فیملی والوں کا جو بیہیویئر ہے وہ بالکل نارمل ہے، تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میں نے غصہ کیا تو یہ مجھ سے ڈریں گے، وہ نیکسٹ ٹائم بھی دوبارہ غصہ کرتے ہیں۔ تو جب ان کا غصہ نارمل ہو جائے تو آپ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں اور ان کو تھوڑا سا ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کی فیملی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، جی اس کو اس کی عادت نہ بننے دیں۔ ایسے لوگ خالدہ جو غصہ کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ غصہ جو کوئی کرتے ہیں دوبارہ کرنا نہ دیں تو غصہ نہیں، ان کو اس چیز کا احساس دلائیں، کاؤنسلنگ کریں ان کے ساتھ، ان کو احساس دلائیں کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنی صحت کے ساتھ کیا مسائل ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ آئندہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، وہی کام جو آپ غصے سے بات کر رہے ہیں یا وہ آپ غصے سے کسی کو کہہ رہے ہیں، وہی آپ پیار سے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ صحیح، پیار سے اپنی بات اس تک پہنچا دیں تو جو ایک پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ صحیح، بالکل صحیح فرمایا خالدہ نے، بہت اچھی بات کہی کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو غصہ ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ عام طور پہ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو والدین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم غصہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارا احترام کرتے رہیں گے یا ہمارا کہنا مانتے رہیں گے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ان کی ایج کم ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو فالو کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب اگر کوئی ڈانٹے گا بھی یا کچھ کوئی کہے گا بھی تو ہمیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہ پھر نیگیٹو سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، غصہ جو ہے دیکھیں، غصہ کسی میں بھی ہو آپ نے ہیلپ کرنا ہے، غصہ چھڑوانے کے آپ نے ان کے ساتھ ہیلپ کرنے، اور اگر آپ خود غصہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خود کو چھوڑ دیں، خود کے غصہ چھوڑ دیں، اور اگر کوئی غصہ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاؤ، کبھی بھی غصہ نہیں کرنا ہے، واللہ کہ وہ آپ کو دشمن بھی سمجھ کے غصہ کرتا ہے تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ ان کے غصہ پھر بڑھا سکیں گے، اس لیے آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ، ان سے بات مت کرو اور ان سے اس چیز پہ بحث مت کرو، بس آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ، سائیڈ پہ بہتر ہے کہ ہو جائے، ورنہ غصہ ہوتا رہیں گے، غصے سے پھر اور کام خراب ہو جاتا ہے، زندگی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ہیلپ کرتے ہیں اور کسی واقعی پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی ان کے غصے کو آپ برداشت کریں گے اور آپ باہر جائیں۔ ایک ذریعہ برابر بھی اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو غصے میں ان کا ہیلپ کریں کہ وہ غصہ نہ کر سکے، ان کو عادت نہ کر سکے۔ اگر آپ غصے میں اس کو مسلسل عادت کریں گے تو وہ ماحول ایک طرح کے عذاب کا ماحول بن جائے گا، ایک عجیب سا ماحول بن جائے گا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمارا لیول 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، ابھی ہمارا ایک لیول ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پروگرام کا زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم لوگ لیول 4 جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ تمام فزیکل اور سائیکولوجیکل بیماریوں کا جو علاج ہے وہ ہم دور سے کرتے ہیں، یعنی یونیورس میں جو انرجیز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کنیکٹ ہوتا ہے، ناظرین کنیکشن ہوتا ہے۔ جی بالکل، ایک دنیا جو ہے
ہمارے اس میں بھی ہے، سمدھا لیول 4 میں ہے کہ کیا ہمارا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے، واقعی ہے کہ نہیں ہے۔ تو سمدھا 4 ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے، اور ہم جو ہے اس کائنات کا حصہ ہے، اور ہم اس کائنات میں جو ہم رہ رہے ہیں ہمیں محسوس تو نہیں ہو رہے، مگر ہم کسی لیکوڈ کے اندر، جیسا کہ لیکوڈ ہے اس کے اندر تیر رہے ہیں ہم۔ مچھلی کو پانی فیل نہیں ہوتا ہے، وہ لیکوڈ اس کو نہیں لگتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ زمین پہ ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے ان کے لیے۔ انسان کو بھی یہ فیلنگ زیادہ نہیں ہوتے، درحال کہ تھوڑی بہت فیلنگز ہوتی ہے انسان کو، گرمی، سردی اور ہوا کی، باقی چیزوں کی، دباؤ کی، تمام جو فیلنگز تو ہوتی ہے، مگر یہ بھی انسان ایسا ہے مچھلی کی طرح کہ جس جو ہیلنگ فورس ہے، جو شفائی طاقت ہے، اس کے اندر تیرتے ہوئے یعنی چلتے ہیں۔ یہ انسان کا جو تعلق ہے یہ اس زمین سے، اس کائنات سے ہے، اور کائنات جو ہے یہ انسان سے منسلک، ہر چیز جو ہے نا ایک دوسرے سے منسلک ہے، تو اس لیے ہم تیرتے ہیں، اور اس کائنات میں ہم تعلق ہمارا جو ہے یہ ڈیپلی تعلق ہے، چونکہ لیول سمدھا لیول 4 میں ہم سیکھتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن یونیورسل لائف فورس کے ساتھ ہو۔ اور دور سے بیٹھے یا چاہے کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اس میں کوئی وہ لمٹ نہیں رہتی ہے۔ ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے، اگر پاکستان کے اندر کوئی اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے یا آؤٹ آف کنٹری ہے، تو ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ بالکل، بیماریوں کا یعنی ڈسٹنس ہیلنگ کہتے ہیں اس کو، ڈسٹنس ہیلنگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، فاصلاتی ہیلنگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو سمجھنا اور ان کو سیکھنا، تجربہ کرنا یہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ کے لیے بڑے اہم ہے کہ ہم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے سیمینارز کو اٹینڈ کریں گے اور آئیں گے اور اس چیز کو اپنائیں گے، میرے لیکچر کو۔ اور ہمارے جو ورکشاپ ہے وہ ہو رہی ہے 10 کو ہو رہی ہے اسلام آباد راولپنڈی پی سی ہوٹل میں، اور 17 کو ہے لاہور پی سی ہوٹل میں، اور 24 کو ہے کراچی پی سی ہوٹل میں۔ جی بالکل، سپٹمبر، جی عید کے بعد سٹارٹ ہوگا۔ سپٹمبر کے آپ شیڈول جو ہے وہ ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر عبدالصمد.com، samadmusafir.com، samdahhealing.com، realsciences.com، کسی پہ بھی آپ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے فیس بک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد اسٹوڈنٹس پیج آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بھی سمدھا ہیلنگ انرجی کا بھی گروپ ہے، اور گروپ ہے دا پرنس آف ہیلنگ کے گروپ ہے، اور ایک جو ہے نا ہمارے میرے فینس کلب ہے جو جسے کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالصمد، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ۔ اگر آپ سے کوئی بھی پروگرام آپ نے نہیں دیکھا ہے، لائٹ نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ، تو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا پروگرام ایک ہی ویڈیو میں، ہمارا چینل ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پورا پروگرام جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، یہ پورا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، صرف ایک ہی ویڈیو میں ہوتی ہے، اور اس چینل کا نام ہے ڈاکٹر عبدالصمد ایم کا مطلب ہے مسافر، ٹھیک ہے، ڈی کے بعد ایم آ جاتا ہے، ڈاکٹر عبدالصمد ایم۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، اور جو بھی میری پرانے پروگرامز ہیں، جتنی بھی چینلز پہ میرے پروگرام ہیں، وہ تمام کے تمام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہترین چینل ہے، اور حالہ ایک چینل میں تقریباً کوئی 600-700 ویڈیوز ہیں، 800-900 اس طرح کی ویڈیوز ہے، اور ایک اور چینل بھی ہے، ہمارے 2-4 چینل ہے۔ اچھا، یوگا جو میں سکھاتا تھا پچھلے 6-7 سال سے آنیر سکھاتا، تو آپ یوگا بھی میرا دیکھ سکتے ہیں، جو یوگا کے ایکسرسائزز ہے، وہ ٹپس جو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور یہ سمدھا ہیلنگ میں بھی ہے جو ماورائی علوم کا خلاصہ اور عمل بک ہے، اس میں بھی یوگا کی ایکسرسائز دی جی، یہ میں نے لکھی ہے،
اس میں کلر تھراپی بھی ہے، اس میں اور بھی بہت سارے کورسز ہیں، ان کی ڈیٹیل آپ کو مل سکتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی بک ہے اور مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ذیل سائنسز سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح کے ایک اور بک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو ریکی اور ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ جو ہے سمدھا ہیلنگ انرجی، اس پہ بہت ڈیٹیل سے یہ بک ہے، آپ لے کے ایک دفعہ اس کو پڑھیں ضرور، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس میں کیا شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا، یہ اس کو کہتے ہیں شفائی توانائی کی اور رائٹر ہیں ڈاکٹر عبدالصمد جی۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے جھیل سائنسز۔ جھیل سائنسز جو ہے ایک بہترین کتاب ہے، یہ نیچرل طریقہ علاج پر مبنی ایک کتاب ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں مارکیٹ سے، اور بہت سے نیچرل طریقے لکھی ہے، بہت بہترین ہے، ضرور لیں۔ تمام میں نیچرلزم اور نیچر سے جو تعلق ہے، جو مضر اثرات نہیں ہے۔ سمدھا ہیلنگ انرجی پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کی بک بھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے، یہ بھی آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، کسی بھی اچھے بک سٹور پہ آپ جا کے یہ تمام بکس لے سکتے ہیں۔ اچھا، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج ہے، اگر کوئی ٹینشن ڈپریشن، اچھا اس میں بھی میں نے عادت کا لکھے ہیں، ڈپریشن میں بھی عادت کا اور لکھے، اس میں میڈیٹیشن کے بہت سارے آپ نے دیے ہوئے ہیں، میتھڈ دیے ہوئے ہیں کہ اگر ٹینشن ڈپریشن کے کچھ لوگ ہیں تو وہ اس سے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج جو بک ہے، اس سے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بہت سارے جو سائیکولوجیکل مسائل ہیں ان کا حل نکال سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت نہیں ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسی سمدھا ٹپس کے ساتھ، سمدھا کے کیا ہے اور کیسے ہے، یہ تمام چیزیں ہم اگلے پروگرام میں آپ کو پتہ ہے کیا کہیں گے۔ انرجی سینٹرز باڈی میں جو موجود ہے، اور جو میڈیٹیشن ہے، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہے، اور ایچ ایس پی ہے، اور روحانی طاقتیں ہیں کہ کس طرح ہم اس روحانی طاقتوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ سائیکک سرجری ہے، اور سائیکک سرجری کے علاوہ جو ہے گریویٹیشنل فورس پہ بات کریں گے، باڈی ٹیمپریچر پہ بات کریں گے، اور آگے بیوٹی اینڈ اٹریکشن پہ بات کریں گے، جلدی امراض پہ بات کریں گے، اور جو مخصوص امراض ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں اور خالدہ کو اجازت دیں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔